जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बय्यिना हम लोग कर रहे हैं, जो कि 98 नंबर सूरा है और इसमें कुल मिला के 8 आयत हैं। मदनी सूरा है और इसकी आयत नंबर 7 हम लोग इंशाअल्लाह ताला आज करेंगे। और जो हमारी 6 नंबर आयत है वो भी तकरीबन सेम है। सिर्फ जो है हमारा एक वर्ड का फ़र्क रह जाता है। तो इंशाल्लाह हम इसको ज़रा तेज़ी से गुजर जाते हैं और फिर इंशाल्लाह हम 8 नंबर आयत पे चले जाएंगे। जी बिस्मिल्लाह करें। इंदा जो है मैम हर्फ ताकीद मुशब्बा बिलफेल। बिल्कुल ठीक है। इन्ना आपने कहा हरफ ताकीद है, ये हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, अब तक बिल्कुल अजबर हो चुका होना चाहिए। हरफ ताकीद और मुशब्बा बिल फेल, और इसको अल्लज़ीना हरफ जो है वो नासिबा भी कहते हैं। नासिबा क्यों कहते हैं? नसब दे देता है। क्लियर बताओ ना। नसब दे देता है, किसको नसब दे देता है? अपने आगे वाले इसम को नसब दे देता है। नसब बिल्कुल देना। बिल्कुल ठीक है। ये इन्ना अपने बाद आने वाले इसम को नसब दे देता है, इसी वजह से ये हरफे नासिबा भी कहलाता है। दूसरी बात जो हमने कही सीखी थी कि इन्ना के फौरन बाद जुमला इस्मिया होता है। इन्ना के बाद हमेशा जुमला इस्मिया होता है, कभी भी जुमला फेलिया नहीं आ सकता। इन्ना के बाद हमेशा जुमला इस्मिया होता है। ठीक हो गया। और वैसे जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर, लेकिन इन्ना के बाद जो दो पार्ट्स होते हैं उसका नाम क्या है जुमला इस्मिया के? इस्मो इंदा और खबरो इंदा। बिल्कुल ही, वैसे जुमला इस्मिया में हम कहते हैं पहले हिस्से को मुब्तदा और दूसरे को खबर, लेकिन इन्ना के बाद जब दो पार्ट्स आते हैं जुमला इस्मिया में, वो इस्मु इन्ना और खबरू इन्ना कहलाता है। क्यों इसमें हमने नाम क्यों बदला? वजह, मुब्तदा और खबर क्यों मैम नहीं कहते? मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं ना। ठीक है। और ये जो है इसमें इसमें जो है इसमें जो है मुब्तदा जो होगा वो नस्बी हालत में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हमने ये सीखा हुआ है कि मुब्तदा और खबर दोनों रफा की हालत में होते हैं। जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं, लेकिन इन्ना मुब्तदा को मंसूब कर देता है। इसलिए अब इसको इस्मु इन्ना कहेंगे। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं जी। अल्लजीना, इसमें मौसूल है ये मैम, जो बिल्कुल कनेक्ट कर ठीक रहा है। है। अल्लजीना इसमें मौसूल है
اور اس کے بعد ایک صلہ آتا ہے، اس میں موصول کے فوراً بعد اس کا صلہ آتا ہے، جی اب اس میں اس کا صلۃ الموصول کس کو کہیں گے ہم؟ آگے اس کے کیا ہے؟ جی جی عائشہ، الذین کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ جی آمنو، آمنو، میرا نیٹ ڈراپ ہو رہا ہے، جی نیٹ جی ڈراپ ہو گیا تھا۔ آمنو کا ورڈ آپ دیکھ رہے تھے، الذین اسم موصول ہے، اس کے بعد صلۃ الموصول آتا ہے، جو ہم نے کہا تھا جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جار مجرور اور شبہ جملہ مرکب اضافی کی شکل میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھو کہ اب یہ کون سی چار میں سے کون سی قسم ہے۔ اگلا لفظ ہے آمنو، آمن میں بھی وہ فیلیا جملہ ہوا نا، فیل ہے بالکل یہ، فعلیہ فیل جملہ ہوا۔ تو یہ فعل کون سا والا فعل ہے؟ ماضی فعل ماضی معروف۔ اور کیا یہ خالی فعل ہے یا فعل بالفاعل ہے؟ فیل بالفاعل۔ بالکل، کیونکہ اس کے فوراً بعد کوئی ہمیں منصوب اسم مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، تو یہ فعل بالفاعل ہے۔ اور اس کے اندر فاعل کون ہے؟ ہم ہم کی ضمیر، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو فعل اپنے فاعل ہم کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور اس کے اندر روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کا ہے حمزہ میم نون۔ بالکل، حمزہ میم نون، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے۔ اور آخری بات اس میں کہ کیا یہ ثلاثی مجرد ہے کہ ثلاثی مزید فی ہے؟ ثلاثی مجرد ہے، اس میں آمنو ہے نا، آمنو کیا یہ لفظ امنو ہے؟ امنو، آمن، آ کی حمزہ آواز کے لمبی کیوں کر آمن، رہے ہو آپ؟ آمنو ہم آ کو ایسے ہی لمبا بولیں گے کیوں نا، کر رہے ہو آپ؟ یہ اس کے بعد وہ ہے کھڑی زبر ہے نا میم اس پہ، تو کھڑی زبر کس کو کہتے ہیں؟ دو حرکات جس کو مطلب دو حرکات دے دیتا ہے۔ بیٹا میں تو یہ بتا بتا کے تھک سی گئی ہوں، ابھی تک آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کھڑی زبر کا کوئی بھی لفظ نہیں ہوتا۔ زبر تو یہ نہیں ہے، یہ تو ایک الف ہے۔ آپ تو اتنی سینئر کلاس میں ہو بیٹا، آپ کو تو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ الف جو ہوتا ہے ہم اردو میں لفظ کے ساتھ حرف کے ساتھ ملا کے بے الف با، بے الف با با با، چے الف چا، چے الف چا چا چا، تے الف تا، یہ الف یا تا یا۔ ہم الف کو علیحدہ لکھ دیتے ہیں، تے کے ساتھ الف جوڑ دیتے ہیں اور لفظ کو توڑ کے اگلا لفظ آگے لکھتے ہیں، جبکہ عربی میں وہ اس الف کو اوپر لکھ دیتے ہیں، لفظ توڑتے نہیں ہیں اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو یہ بیسکلی حمزہ 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 ہے،
یعنی کہ اگر آپ اس پہ غور کرو تو ایک حمزہ اور آگے دوسری حمزہ، دو حمزہ ایک ساتھ آئی ہوئی ہیں، اور میم اور نون. اب یہ دو حمزہ کیوں ساتھ آئی ہوئی ہیں؟ حمزہ اور الف، میم حمزہ اور الف نہیں ہوگا؟ حمزہ اور الف جیسے با ہوتا ہے، اس میں با اور الف ہوتا ہے، تو نہیں، اس میں حمزہ اور الف. یہ دو حمزہ ایک ساتھ آئی ہوئی ہیں. یہ بیسیکلی باب افعال ہے، ثلاثی مزید فی. تو باب افعال میں حمزہ پہلے آتا ہے کہ بعد میں آتا ہے؟ پہلے. جی، تو یہ جو پہلا والا حمزہ ہے یہ باب افعال کا ہے. اس کے بعد جو ہے حمزہ میم نون روٹ ورڈ ہے. بات سمجھ آئیے؟ جی جی. اب اس کو کیسے لکھیں گے؟ حمزہ کے اوپر زبر اور پھر دوسری حمزہ کے اوپر ساکن. باب افعال میں فا کلمہ ساکن ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی جی. افعلا ایسے بناتے ہیں نا ماضی، افعلا. تو یہاں پہ پہلا حمزہ حرکت والا ہے باب افعال کا، اور دوسرا ساکن ہے. احمنا یہ ماضی بن گیا، احمنا. پھر ایک قاعدہ ہم نے سیکھا تھا کہ اگر دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں، حمزہ پلس حمزہ، اگر دو حمزہ ساتھ آ جائیں ایک ساتھ آ جائیں تو ہم دوسرے والے حمزہ کو الف میں بھی بدل سکتے ہیں، یعنی کہ پچھلی حرکت کے مطابق بدل سکتے ہیں. تو یہ بن گیا منا. کیا بن گیا؟ ہاں بس ہاں بس. اب یعنی کہ اب اس کو الف کی آواز نکال رہے ہو، حمزہ الف آ. دو حمزہ ساتھ ساتھ آئے، اس طرح کہ پہلا حرکت والا اور دوسرا ساکن ہو. آپ نے کیا رول بتایا؟ جب دو حمزہ ایک ساتھ آئے کیا کرتے ہیں پھر؟ اگر دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں تو اگر پہلا حرکت والا اور دوسرا ساکن ہو تو ہم دوسرے جو حمزہ ہے اس کے پچھلی حرکت کے مطابق اس میں اس کو بدل سکتے ہیں. نہ بدلیں تو بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن بدلنا چاہیں تو بدل بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں، پہلا حرکت والا متحرک، دوسرا ساکن، تو ہم دوسرے حمزہ کو الف میں بدل سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس آپشن ہے، چاہو تو کرو، چاہے تو نہ کرو، اوپن آپشن ہے. کیونکہ ہم نے کہا نا کہ عرب لوگ جھٹکا پسند نہیں کرتے. جہاں بھی زبان اٹکتی ہے نا وہاں پہ ایک ردم لے آتے ہیں، ایک فلو. کیونکہ شعر و شاعری کا دور تھا نا، تو شاعری میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مین پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ شاعر نے اس کو ایک طرح سے گا کے شاعری سناتا ہے. تو اب گانے میں جو ایک ردم لانا ہے تو اس میں جھٹکے پسند نہیں ہے انہیں، تو جہاں پہ بھی ان کو جھٹکا محسوس ہوتا ہے وہاں پہ ایک تبدیلی لے آتے ہیں. تو بجائے یہ کہنے کے منو،
حمزہ کا ایک تھوڑا سا جرک کے ساتھ ہے نا ساؤنڈ، منو، اب آرام سے کہیں گے منو. آئی سمجھ؟ جی میم، جی جی. اسی کی ایک اور مثال دیکھ لو. اب اس باب کا اس باب کا اسم مصدر کیا ہے؟ اسی روٹ ورڈ کو لے کے اگر اس کا اسم مصدر بناؤ تو کیا بنے گا؟ باب کا نام کیا ہے؟ افعالن، افعالن ہے. اف لن. ٹھیک ہے، یہ ہے باب کا نام. تو جو بھی باب کا نام ہوتا ہے وہی اسم مصدر بھی ہوتا ہے. اب اس روٹ ورڈ کے ساتھ اس کا اسم مصدر کیا ہوگا؟ معلوم، معلوم. ایہ. اب یہاں زیر آ گئی نا. معلوم. ایہ ما نن. تو وہی والی بات ہوگی، دو حمزہ ایک ساتھ ہو گئے، پہلی متحرک اور دوسری ساکن. تو اب میں چاہوں تو ایمانن پڑھوں، اور میں چاہوں تو زیر کو دیکھتے ہوئے دوسری حمزہ کو کس میں بدل دوں گی؟ یا میں. تو کیا ہم پڑھتے کیا ہیں لفظ کو؟ معلوم. آج سمجھ آئی اس بات کی؟ روٹ ورڈ ہمارا کیا ہے؟ حمزہ میم نون، لیکن بولتے کیا ہیں ہم؟ ایمانن. ایمان کا لیول بہت بلند ہے، جبکہ حمزہ ہے روٹ ورڈ میں. سائرہ السلام علیکم رحمۃ اللہ. بیٹا آپ کو سمجھ آئی ہے میری اس بات کی؟ جی آ گئی سمجھ. جی. عائشہ آپ کو کلیئر ہوا ہے؟ جی میم، الحمدللہ. گڈ. آگے چلتے ہیں جی. سائرہ آگے آپ کرو گے بیٹا. جی جی. آمنو پہ ابھی ہم پہنچے ہیں، ان الذین آمنو تک کر لیا عائشہ نے. جی جی. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کو آپ کرو. جی واو جو ہے وہ حرف عطف ہے. اس کے بعد کیونکہ یہ حرف عطف ہے تو پیچھے جو آمنو کیا تھا وہ معطوف علیہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو کیونکہ گیا. یہ اس کے بعد عاملو، عاملو جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے عین میم لام، ٹھیک ہے، اور یہ فعل ماضی معروف ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس کے یہ جو ہے عاملو یہ لو ثلاثی مجرد سے ہوگا. ٹھیک ہو گیا. فعل ماضی معروف. معروف. اور فعل بالفاعل ہے کہ خالی فعل ہے؟ یہ فعل بالفاعل ہے، اور یہ جو ہے نا اس کا صیغہ ہے واحد جمع مذکر غائب، اور بالکل اس کے ٹھیک ہے. اندر ہوم کی فائل ہوگی. زبردست. جمع مذکر غائب اور ہم فاعل، اور فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے بنائے گا جملہ. جی کیا بن جائے گا سائرہ؟ فعل جملہ اپنے فاعل کے فعلیہ. جی جملہ فعلیہ بنائے گا، لیکن آگے الصالحات بھی آ رہا ہے نا بالکل جو کہ منصوب ہے، تو یہ منصوب ہونے کا مطلب ہے کہ یہ مفعول ہے. بالکل تو یہ زبردست، ماشاء اللہ. تو یہ پھر جملہ فعلیہ پھر بنے گا، یعنی فائل اپنے فعل اپنے فائل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بنائے گا. بالکل منصوب اسم جو کہ مفعول بنتا ہے. جی. اور اب جملہ فعلیہ جو ہے فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے
جملہ فعلیہ جملہ بنائے گا، فعلیہ اور پھر یہی جملہ فعلیہ جو ہے پھر کیا کہلائے گا؟ معطوف. معطوف. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب معطوف علیہ اپنے حرف عطف اور معطوف کے ساتھ مل کے معطوف علیہ حرف عطف اور معطوف. اب یہ بن گیا مرکب عطفی، بالکل. اور مرکب عطفی بن کر یہ صلہ بن گیا. جملہ عطفی کا ہو گیا نا، اب یہ نامکمل جملہ تو نہیں ہے، نہیں تو مکمل جملہ ہو گیا ہے. جی جملہ ٹھیک ہو گیا، جملہ جملہ عطفیہ. عطفی بن گیا. جی جی نامکمل جملے کو ہم جو مرکب عطفی کہتے ہیں نا، تو یہ ٹھیک تو ہو ایک گیا، مکمل جملہ جملہ ہو عطفی. گیا نا. اور صحیح. بننے کے بعد اب یہ کیا بن رہا ہے؟ الذین صلہ. اسم موصول کا صلہ. جی صلہ بن گیا، الذین اسم موصول کا صلہ بن گیا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. صلۃ الموصول بن گیا اسم موصول الذین کا. اور یہ اب دونوں مل کے صلہ اپنے اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے اب کیا بنے گا؟ اب یہ بنے گا اسم انا. بالکل انا زبردست ہو کا گیا. اسم بن گیا، وہ اسم انا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر بن گیا ہے اسم انا. پرفیکٹ ہو گیا. اور اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں. جی. بولو. بے شک جو ایمان لائے، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. ٹھیک ہے، اور عمل کیے نیک. جی. بے شک باقی جو کا ترجمہ. ایمان لائے اور عمل کیے نیک. آگے اب اس کی جی خبر آئے گی. آگے خبر آئے گی. اولئک ہم خیر البریہ. یہ جملہ ہم نے پچھلی کلاس میں جو آیت نمبر 6 کی تھی، آئیڈینٹیکل سیم ہی آیت ہے. جی جی صرف اس بالکل. میں ہمیں کہا گیا تھا بریہ، یعنی کہ شرو شر البریہ. شر شر البریہ، البریہ. اور یہاں پہ اس کی پازیٹیو سائیڈ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، جی یعنی کہ یہاں پہ اب خیر البریہ ہو گیا ہے. جی او لا ایکا ہم جی اولئک ہم خیر اولئک البریہ. اولئک. جی 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 اب عائشہ آپ کر لو اس کو. میم یہ اس پہ اشارہ ہے اولائک کا. ہم اشارہ ہے. پھر ہم جو ہے اس میں اس میں ضمیر. ٹھیک ہے، اولئک اسم اشارہ، اور اسم اشارہ اس میں بھی کیونکہ اسم جب بھی ہوگا اس میں عدد بھی ہوگا اور اس میں جنس بھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اور اشارے میں ہم کہتے ہیں کہ بعید ہے کہ قریب کا اشارہ ہے کہ دور کا اشارہ ہے. اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ یہ کہ وہ.
वो दूर का होता है उलाई का। बिल्कुल। इसम इशारा बईद, इशारे के दो सही। नाम हैं, एक करीब का इशारा, उसको हम कहते हैं इसम इशारा करीब, और एक दूर के इशारे के लिए होता है इसम इशारा बईद। ठीक है। और इसमें फिर वो होगा अदद भी और मुज़क्कर मुअन्नस भी। अब उलाई का मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए ही आता है। ठीक है। जालिका, जानिका, जैनिका, उलाइका, ये मुज़क्कर की शक्लें हैं। और तिल का, तानिका, तैनिका, उलाइका। तो वाहिद तस्निया मुख्तलिफ हैं, लेकिन जमा जो है मुज़क्कर मुअन्नस का सेम है। तो इसम इशारा बईद, आगे बस हम जमा लिख देते हैं क्योंकि दोनों जिन्स के लिए आता है। ठीक हो गया जी। आगे। मैम ये हम इसमें ज़मीर है हम्म। मरफू, इसमें इसमें ज़मीर ज़मीर ये मरफू मरफू, और ये दिया टाइप है ना ये जी, फासले पे है तो उसको कहते हैं मुनफसल। फसल। मुनफसल। फसल किसको कहते हैं? फासला। फासला हमारा उर्दू का लफ्ज भी से निकला हुआ है, फासला। ठीक है। और फसल जो काश्तकार उगाता है वो उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं कि नहीं? जमीन पे जो हम गंदम उगाते हैं या बाजरा उगाते हैं या अ, कोई भी कॉर्न उगाते हैं तो उसको क्या क्या कहते हैं? फसल। फसल। उसको फसल क्यों कहा जाता है? क्योंकि फसल जब तैयार हो जाती है तो उसको काट दिया जाता है। समझ आई? यानी कि जमीन से काट के दूर कर दिया जाता है, फासला कर दिया जाता है। यानी कि वो उगाई इसलिए जाती है कि उसको काट दिया जाए। आप दरख्त उगाते हो तो वो तो फॉर लाइफ उगाते हो ना, अनलेस कि कोई इमरजेंसी, कोई जरूरत ना पड़ जाए। आप कोई भी चीज करते हो, लेकिन फसल को काटा जाता है। ठीक है। यानी कि काट के अलहदा कर दिया जाता है, फासले पे कर दिया जाता है, इसलिए उसको फसल कहा जाता है। और फासला जो है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गैप। मैं कहूँगी कितना फासला है लाहौर का पिंडी तक, कितना फासला है, यानी कि उसका डिस्टेंस कितना है, गैप कितना है। तो इसलिए उसको हम मुनफसल कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या यहाँ पे उलाई का इसम इशारा क्या बन के आया है, और अब हम क्या बन के आ रहा है? मैम उलाई का तो मुब्तदा होगा ना, क्योंकि शुरू है, मुब्तदा होगा ये। बिल्कुल, हमने कहा कि जो जुमला इसम से शुरू हो वो जुमला इसमिया होता है, और जो जुमला फेल से शुरू हो वो जुमला क्या होता है? फेलियर। तो अब ये क्योंकि इसम से शुरू हो रहा है तो अब इसको हम जुमला इस्मिया कहेंगे। तो जुमला इस्मिया का पहला पार्ट क्या कहलाता है? मुब्तदा। मुब्तदा। तो इसका मतलब है कि उलाई का क्या बन के आ रहा है? मुब्तदा बन के आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मुब्तदा है जिसका मतलब है वो सब। ठीक है। तो दोबारा फिर वो सब का जरूरत क्यों पड़ गई? हम का मतलब भी वो सब, उलाई का भी वो सब, और हम का मतलब भी वो सब। तो एक ही लफ्ज दो दफा क्यों जरूरत पड़ गई इस्तेमाल करने की? ताकीद के लिए मैम। बिल्कुल ताकीद के लिए। जब कोई बहुत ही अहम तरीन बात अल्लाह ताला ने करनी हो तो दो प्रोनाउंस एक साथ, सेम प्रोनाउंस एक साथ आ जाते हैं ताकीद पैदा करने के लिए। अब हम तर्जुमा जब करेंगे इस जुमले का तो हम ये नहीं कहेंगे वो। ठीक है।
ہم کیا کہیں گے؟ وہی. تو تاکید آ گئی نا اس کے اندر. جو اولائکا کا مطلب ہے وہی ہوم کا مطلب ہے. تو وہ نہیں ہم کہیں گے وہی. تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے. تو اب یہاں ہوم کیا بن رہا ہے؟ اوپر تو مبتدا بن گیا. اب کیا ہوم جو ہے وہ اولائکا کا حصہ ہے مبتدا کا، یہ خبر کا حصہ ہے؟ یہ خبر کا حصہ ہے. بالکل. اب یہ اگلے جملے کا حصہ ہے. تو اگلا جملہ ایک نیا جملہ شروع ہوا ہے جو ہم سے شروع ہوا ہے. تو اب اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ یہ جملہ کون سا ہے؟ یہ بھی میم وہی ہوگا نا، جملہ اسمیہ ہوگا یہ بھی، تو پھر یہ بالکل. ایک مبتدا نیا ہی ہوگا جملہ یہ بھی. اسمیہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ایک نیا جملہ اسمیہ شروع ہو گیا ہے. تو اس جملہ اسمیہ کی پہلا اسم کو کیا کہیں گے؟ ہوم کو ہم کیا کہیں گے پھر؟ مبتدا. مبتدا. نئے جملہ اسمیہ کا یہ مبتدا ہے. اب اس کے آگے آ رہا ہے شر البریہ. اب مبتدا کے بعد خبر آتی ہے. خیر. اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ شر جو ہے وہ ہوم کے ساتھ ہے، مبتدا کا حصہ ہے، کہ البریہ کا حصہ ہے خبر کا؟ کس میم یہ کے تو ساتھ اس کو مبتدا ہے نا، جوڑو اس کے گے؟ بعد خبر آئے گی. میم اس کی خبر آئے گی نا، پھر دوسرے جملے کی خبر آئے گی. نہیں، لیکن میرا جو سوال ہے وہ آپ نے نہیں سنا. سوال میرا یہ ہے کہ اس میں 3 لفظ ہیں. ہوم ہمیں پتہ ہے کہ مبتدا ہے اور البریہ ہمیں پتہ ہے کہ خبر ہے. شر کو کس کی طرف لے کے جانا ہے؟ مبتدا کی طرف کہ خبر کی طرف؟ یہ تو دونوں کے میرا خیال سے درمیان ہے نا. میم خبر ہوگی، کیونکہ یہ ایک وہ جملہ بن رہا ہے نا یہ، خیر البریہ یا شر البریہ. میم یہ نہیں، خبر بن رہی ہے. آپ بیٹا مجھے لاجک سے بتاؤ. ہر چیز کو ہم نشانیوں سے بات کرتے ہیں. سارا آپ بتاؤ، خیر کا جو ورڈ ہے وہ ہم کے ساتھ ہے یا البریہ کے ساتھ ہے؟ لاجک کے ساتھ بتانا یہ ہے. جی خیر کا جو لفظ ہے وہ البریہ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جو خیر ہے وہ ہلکا پھلکا ہے، مضاف ہے، اسم مضاف. اور البریتی اس کا جو آپ حرکت دیکھیں وہ ہے مطلب اس کی جر کی، تو یہ بن رہا ہے مضاف الیہ. تو اس کا بالکل اس کے ساتھ زبردست جوڑا بات پھر ہو گئی. بنتا ہے. تو ہلکا یہ پھلکا مرکب اسم جب اضافی. بھی آتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں آ سکتا. وہ جب بھی آتا ہے مضاف بن کے آتا ہے. اور جب جیسی مضاف آئے گا اس کے بعد یہ لازم ہے کہ اس کا مضاف الیہ بھی ہو. ایک اور اسم ہو جو کہ مضاف الیہ بن کے آئے، اور وہ جو ہلکا پھلکا اسم کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مجرور اسم ہوتا ہے. تو البریہ جی کو جی ہم نے دیکھا کہ وہ مجرور بھی ہے. اگر جی ہم خیر کو ہم کی طرف لے جاتے تو پھر اس کی مجرور ہونے کی ہمیں کوئی ریزن ہی نہ ملتی. اور ہم نے کہا تھا کہ بالکل. ہر اسم پیش والا ہوتا ہے انلیس کہ کوئی ریزن ہو، تو ہمیں اس کی ریزن چاہیے. تو ریزن کے لیے ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ ریزن ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کوئی اس کے ساتھ چیز چاہیے نا جو اس کا ریزن بنے. جی جی تو یہ جی مضاف ہے. اور عائشہ پوائنٹ سمجھ آئیے بیٹا بتانے کی؟ عائشہ جی جی میم میں بول رہی تھی، وہ مائک بند کر. جی جی میم آ گیا. جی، کیونکہ آپ نے ریزن کے ساتھ بات کرنی ہے نا. جو بھی بات کرنی ہے آپ نے ریزن دے کے بات کرنی ہے. سمجھ تو آپ کو ہے مجھے پتا ہے، لیکن آپ کو اس کو آگے سمجھانا بھی آنا چاہیے. اگر آپ نے آگے پڑھانا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ میں نے کیسے بتانا ہے. اب یہ دونوں مل کے خیر مضاف اور مضاف الیہ، یہ دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ مرکب اضافی. بالکل ٹھیک ہے. یہ بن جائے گا مرکب اضافی.
مرکب اضافی، اور مرکب اضافی بننے کے بعد اب ہم اس کو کیا کہیں گے، کیا بن گئے؟ خبر بنے خبر. گا، ہم کی خبر. خبر. بالکل. اب یہ مرکب اضافی بن رہا ہے ہم مبتدا کی خبر. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب آپ کہو گے کہ ہم مبتدا ہم مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بنا، جملہ اسمیہ 2 بن گیا. ٹھیک ہے. ہم مبتدا خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ 2 بن گیا، اور اب یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ کیا بن جائے گا، پہلے والے مبتدا کی خبر. میم جو اس میں وہ خبر و انا نہیں ہوگی، مطلب یہ پورا سینٹینس جو ہوگا خبر و انا بنے گا نا؟ نہیں 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 بیٹا، اولئک اس میں تو انا ہے ہی نہیں، یہ تو نیا نہیں جملہ. نہیں، مطلب جو اولئک پہلا جملہ آیا مبتدا ہے تھا نا بیٹا، شروع میں جو مبتدا ہے نہیں وہ ہے اولئک. نہیں، مطلب پچھلے والے کی خبر اس میں خبر نہیں ہے اس کی، اس میں ابھی انا پہلے سے. اس جملے کو تو پورا کر لو نا بیٹا. جی. اب یہ جو ہے ہمارا یہ پورا جملہ اسمیہ، اب یہاں پہ جو اولئک ہے اولئک، اب یہ ایک اور مبتدا ہے اولئک مبتدا کی خبر اب جو ہے یہ اوپر والا پورا جملہ بن جائے گا. خبر. ٹھیک ہے. یہ جو ہم مبتدا خبر کے ساتھ مل کے ایک اور جو جملہ اسمیہ بنا تھا، یہ دونوں اب اولئک مبتدا کی خبر بن رہا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے، اور یہ آپس میں دونوں مل کے جملہ اسمیہ. بالکل یہ دونوں آپس میں مل کے اب جملہ اسمیہ بنا دیں گے. اور اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ وہی ہے، نہیں وہ ہی جی بولو. وہی بہتر، خیر کا بہتر ہوگا نا لوگوں میں سے، بہتر ہے یا مخلوق کے بہتر ہے. وہی مخلوق کے بہتر ہیں. بہتر ہے.
بالکل ٹھیک ہو گیا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، وہ لوگ ہی سب سے بہتر ہیں مخلوق میں. اس طرح بھی آپ کر سکتے ہو، یا جس طرح آپ کر رہے ہو وہ بھی کر سکتے ہو. پہلے ہم نے کیا تھا، بے شک جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ہم نے یہیں تک بس ترجمہ کیا تھا. عمل کیے نیک وہ وہی ہیں، وہی ہیں سب سے بہتر مخلوق میں. کلیئر ہو گیا جی؟ الحمدللہ یہ ہمارا مکمل ہو گیا. آیت نمبر 7. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہماری لاسٹ آیت ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہماری سورۃ البینہ مکمل ہو جائے گی، اور پھر ہم اس کو اینڈ کر دیں گے انشاءاللہ. پھر عید کے بعد جو ہے ہم اس کو باقی کنٹینیو کریں گے. اس کی کوئی اسکرین شاٹ لے لے تو میں پھر اس کو ذرا بند کرنے لگی ہوں. جی لے لی میم. جزاک اللہ. میں نے اپنے سے ریکارڈنگ کو بند کرنا تھا، میں نے وائٹ بورڈ بند کر دیا.